تو आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार एनसीए में एडमिशन हो जाए तो कम से कम इससे जान छूट जाएगी. जो अब्बा ने मेरे कहा था कि यार फॉर अ सेफर साइड तुम कम से कम ये ना हो कि एनसीए में एडमिशन ना हो तो क्या करोगे. सर क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो मैंने कहा कि यार कभी आइस्ड केक खाया? कहता हाँ खाया है. तो मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है. सईद अख्तर साहब ऑलवेज उनके साथ जो टाइम गुजरा है, मतलब वो एक ऐसे टीचर थे जो आजकल टीचर मोटिवेटिंग होते हैं ना, वो एक नॉन मोटिवेटेड से टीचर थे. वेलकम टू ख्याली डायलॉग. आज हमारे गेस्ट हैं एक मारूफ आर्किटेक्ट. इनका नाम है हुसैन रज़ा और इनसे गप्स लगाएंगे. हेलो हुसैन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? हुसैन. ठीक ठाक. आप ऑल गुड ज़बरदस्त. तो क्या हो रहा है आजकल? बड़ा बिजी दिन था आपका, क्या कर रहे हैं ज़रा बताएं हमें. हाँ जी, आज वॉज अ टफ डे बिकॉज आई हैड 2-3 मीटिंग्स जो कि आज सुबह से थी. और वैसे डूइंग प्रोजेक्ट्स, और मेनली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा, और रेजिडेंशियल भी हैं. बट बिकॉज रेजिडेंशियल में ये होता है कि क्योंकि स्पीड हम लोगों की विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी हम जो है वो रैप अप कर देते हैं. तो बाकी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और फिर जैसे से बनता है तो दैट्स वाई वो फिर चलते रहते हैं. तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. कौन कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? आई नो यू आर मेकिंग स्काई स्क्रैपर्स इन लाहौर, सो टेल अस अबाउट दैट. आई थिंक कि जो अभी इस वक्त जो मेन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, सबसे पहले तो रमादा मरी जो अभी अभी हमने लॉन्च किया है. December 31 को उसकी ओपनिंग थी. और उसके अलावा जो कंप्लीट हुआ है वो रॉयल स्विस होटल जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है. सो दैट्स अ 5-star होटल. तो स्टार्टेड इन 2011 एंड कम्प्लीटेड इन 2019. मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगा, जिसमें वो 3 साल बंद भी रहा बिकॉज ऑफ सम अप्रूवल्स के, उसके अप्रूवल्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे. तो इवेंचुअली वी मेड इट. और इट्स स्विस फ्रेंचाइज, स्विट्ज़रलैंड की चेन है. तो it was completed in 2019 December. So then it started the function, and approximately it is on 50 canals. And because of high rise कि हम high rise नहीं जा सकते थे और civil aviation की problem थी, तो हम लोग जो हैं वो ground plus 4 जो है वो हम उस पे जा सके. तो एक्सपेरिमेंटेशन थी, बड़ा कुछ था उसमें, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हम लोग बचपन से ये देखते आए हैं कि होटल जाना है तो वो एक माल रोड पे होटल हुआ करते थे. और हमारा तो वो टाइम था ना कि जब भी शादी है या कोई ऐसी चीज़ है तो माल रोड दो तीन होटल थे, तो वो माल रोड पे जाना. और वो सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि, और मेरी जो ग्रेजुएशन थी इन इंटीरियर डिज़ाइन वो भी जो थी वो उसी में थी, होटल्स में थी. सो आई ग्रेजुएटेड एंड हैड माय थीसिस ऑन सेरीना होटल गिलगित. So that was also a wonderful experience. It's a beautiful hotel as well. And it was wonderful experience even though, because at that time जो एक research work था वो एक आम hotels में तो आपको मिल ही नहीं सकता था. वो कैसे आप research, मतलब एक जैसे कहते हैं एक on the line architecture, एक on the line interior design, सारा कुछ चल रहा होता. So when I was doing my masters, तो my project just came up to be in a hotel. तो we were just discussing with our internals. तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप जो है वो गिलगित जाएं और सेरीना होटल गिलगित पर रिसर्च करें और फिर उसके ऊपर जाएं. सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. दैट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टाइम. व्हाई? बिकॉज इतना रिच कल्चर था जो कि गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर था, और मुझे कुछ नहीं पता था एट दैट टाइम व्हेन आई वेंट देयर. और आई वाज अ स्टूडेंट, मतलब एनसीए का एक आम सा स्टूडेंट जो होता है, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है, कैसे जाना है. और मुझे अपने टाइम पे थीसिस भी कंप्लीट करना था, और रिसर्च वर्क वाज अराउंड 1.5 to 2 months का रिसर्च वर्क था कि मुझे करना था कि क्या करना है. मुझे अपने जब तक क्रेडेंशियल्स रिसर्च नहीं होगी तो मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे कर पाऊँगा. सो इवेंचुअली आई वेंट टू वन ऑफ माई रिलेटिव्स. वो आगे किसी आगा खान ग्रुप को जानते थे. दे सेड कि एक एनसीए का स्टूडेंट है और वो जाना चाह रहा है रिसर्च करने के लिए, उसका प्रोजेक्ट है और प्लीज़ आप उसको जाने दें. और ये तो इवेंचुअली दे कॉल्ड सेरीना, और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पोर्शन है वो रेनोवेशन के लिए बंद है, बट हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ ऑन.
تو ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں کہ ہم آپ جائیں اور آپ وہاں ہم آپ کو پروٹوکول دے دیں گے اور جہاں جہاں آنا جانا. سو دیٹ ہیلپ می اے لاٹ بیکاز ابھی پتہ ہے لوکلس آپ کے ساتھ ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے. And you stayed in Sarina? I stayed in Serena. They like looked me after. اور پھر اس کے بعد جو آنا جانا تھا, لوگوں سے بات چیت کرنی تھی. Obviously جو کلچر تھا وہ بیسیکلی میرا جو پروجیکٹ تھا یہ والا انٹیریئر ڈیزائن کا, اٹ واز بین بلینڈ ان ود جو ہیریٹیج سارا آیا, اور لداخ سے اور کشمیر سے جو سارا کچھ جو ہینڈی کرافٹس تھے اور وہ سارا کچھ تھا اس کا مکسچر تھا. دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. وائی؟ بیکاز ہمارے پاس وہ ساری ریسرچ نہیں ملتی ہے کہ ہم اپنا کس ریسرچ ورک نہیں ملتی کہ کس طرح سے بیسڈ پروجیکٹ کریں. مطلب ہم عام طور پہ آتے ہیں تو اب ایک بڑا مزے کی بات ہے, جو ہم مزے کی بات بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں, وہ کلائنٹ کہتا ہے یار واو فیکٹر دے دو. مطلب آپ کو پروجیکٹ کیسا چاہیے, تو کہتا ہے یار واو فیکٹر آنا چاہیے. سو ہر ایک کسی کا واو فیکٹر آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا واو فیکٹر کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ آبویسلی پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں, اس کا نامنکلیچر دیکھتے ہیں, ڈیزائن فیکٹرز دیکھتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جب آپ ایک اتنا ویک سا جملہ بول دیتے ہیں کہ ایک واو فیکٹر چاہیے تو مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی ایکسپیرینس ان مائی ماسٹرز انٹیریئر ڈیزائن کہ ہم نے التت فورٹ وزٹ کیا, ان کی ساری جو ہسٹری تھی وہ پڑھی, بدھزم پڑھنا پڑا بیکاز بدھزم واز دا بیسکس وین ایوری بڈی کیم ان فرام لداخ, اور وہ ساری سیٹلمنٹ ہوئی, اور پھر اس کی جو ہینڈی کرافٹس تھے اور جو اس کے آرکیٹیکچر پہ ان پوری چیزوں کا جو امپریشن تھا اس کو اسٹڈی کیا. دا فرسٹ ماسک دیکھی جو التت میں جو فرسٹ ماسک تھی, اور دیٹ ایریا دیٹ سم کشمیری پرنسس میڈ اوور دیئر. تو ان کو ریسرچ کر کے, اور پھر ڈاکیومنٹیشن واز اے ویری ڈیفیکلٹ پروجیکٹ کہ ہم نے پورے سرینا ہوٹل کا میں نے اکیلے نے فیتا پکڑ کے پوری ڈاکیومنٹیشن کرنی تھی, بیکاز دیٹ واز اے PIA ہوٹل انیشیلی. جو سرینا ہوٹل تھا دیٹ واز ہے اس وقت بھی, دیٹ واز PIA's ہوٹل, جس میں وہ PIA کے لوگ جو کیونکہ فلائٹ کرو چلتی تھی, نہیں کرو نہیں, PIA کا اپنا ہوٹل تھا جس میں کرو کے علاوہ بھی لوگ رہتے تھے, اور وہ دیٹ واز ایز اے ورکنگ کنڈیشن ہوٹل. تو اس کے بعد سرینا نے جو وہ لے لیا تھا, اٹ واز اے بگ ہوٹل, اس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, نقشے ہی نہیں تھے کہ کہاں سے نقشے, واز آن لیولس, ڈفرینٹ لیولس پہ تھا. سو لکیلی یہ ہوا کہ میرے پاس کیونکہ مہینہ ڈیڑھ تھا, تو میں نے پھر اس کو سلولی جو ہے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا, اور ادھر ہی بیٹھ کے, اور ویدر بھی واز اپریل, آئی ریمبر ویدر واز بیوٹیفل. سو دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. آئی گاٹ ڈسٹنکشن ان دیٹ پروجیکٹ. Wow, many congrats. جو ماسٹرز تھی اس میں آئی گاٹ یہ کون سا ایئر تھا؟ دس واز year 2004. 2004. That was my master's. 20 years. 20 years. 19 years. 20 years back. تو آرکیٹیکٹ بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا, اور یہ what was the journey? ایکچولی میں جب بڑی مزیدار اسٹوری ہے, کریسنٹیرین ہوں, تو ہم کریسنٹ میں کام پڑھتے تھے, تو ہمارے ایک ستار صاحب آرٹس کے ٹیچر ہوتے تھے. تو وہ جب ہمارے سب بناتے تھے, آرٹس کی چیزیں بناتے تھے, تو میں کچھ ایکسٹرا ہی بنا دیا کرتا تھا. مطلب اگر وہ کچھ ہمیں 2 پیجز کہتے تھے تو میں 5 پیجز بنا دیتا تھا. تو یہ اسٹوری اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اور اگر میں اس سے بھی پیچھے جاؤں تو کڈس کیمپس میں پڑھتا تھا. تو کڈس کیمپس جو تھا اس زمانے کا, اور اب بھی کیونکہ میرے بچے بھی کڈس کیمپس میں پڑھے ہیں, تو وہ بہت ہینڈ ورک اور آرٹ ورک پہ نا بہت زیادہ ایمفسائز دیتے تھے. تو اس کا میرا جو آرٹ ورک تھا, میرا سیکنڈ ایئر میں جو NCA کا آرکیٹیکچر کا پروجیکٹ تھا وہ نرسری اسکول کا تھا. تو وین آئی وینٹ دیئر, تو میرا آرٹ ورک اس ٹائم سے وہاں بورڈ پہ لگا ہوا تھا. Wow. مطلب میری نرسری کے ٹائم سے میرے NCA کے ٹائم تک میرا جو آرٹ ورک تھا وہ میرے بورڈ پہ لگا ہوا تھا, اس میں نام لکھا ہوا تھا میرا. تو وہاں سے جو ہے وہ ایک انیشیشن جو ہوتی ہے نا, وہاں سے شروع ہوئی. پھر مجھے جو ہے وہ پین کا, پینسلس کا ڈفرینٹ بہت شوق تھا. میرے پاس باکسز ہوتے تھے جس میں میں پین پینسلز رکھتا تھا, اور پھر ڈفرینٹ پینز اور پینسل سے ڈفرینٹ رائٹنگ کرتا تھا. سو انیشلی اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر. پھر جب ہم میٹرک میں آئے تو میٹرک میں یہ انڈوس ہوا کہ ہمارے پاس فزکس تھی, کیمسٹری تھی, بایو تھی. تو مزیدار بات جو ہوتی تھی کہ میں اپنی بایو کی پریکٹیکل کاپی تو فٹافٹ کمپلیٹ کر لیتا تھا, یوں کر کے ساری اسکیچز, وہ ڈائیگرامس, وہ سارا کچھ بنا لیتا تھا. پھر مجھے سارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ بھائی کچھ لوگ جو میرے اسپیشل دوست ہوتے تھے کہ یار ہماری بھی بنا دیں.
تو پھر ہم تھوڑا سا میں نخرے کرتا تھا کہ یار نہیں آئی وانٹیڈ اٹ کہ یار میں مجھے بھی دے وہ نا، پھر سے میں بھی بنا دوں گا، پھر ایک دفعہ پھر سے پریکٹس ہو جائے گی. تو وہ میرا ہاتھ اتنا زیادہ وہ ایون بایو اور فزکس کی اس کی پریکٹیکل کاپی پہ بن گیا تھا کہ میں وہ ود ان آورس وہ پوری ایک کمپلیٹ کرتا تھا. سو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اینڈ دین دا جرنی واز انڈورسڈ بائی وین آئی جوائنڈ سعید اختر اسٹوڈیو. سعید اختر اسٹوڈیو میں یہ گارڈن ٹاؤن والا؟ جی گارڈن ٹاؤن والا. میں بھی ادھر ہی جاتا تھا. سو ہماری تو ملاقات ہوتی تھی. 96. Yes, 96. Yes. I was there, man. I didn't see you. میں 2 مہینے کے لیے گیا ہوں میں. You must be for a very short period of time because I was there for at least 7 months. Because, you know, at that time NCA admissions were like all late year, na? So, I was admitted to government college. گورنمنٹ کالج میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا بیکاز یو نو کہ میرا گورنمنٹ والا بھی ایک پورا بیچ ہے. تو گورنمنٹ کالج میں نے پورا 1 سال پڑھا ہے اور وہ سال جو تھا وہ ایسا تھا کہ این سی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ آئی یوز ٹو گو ٹو آرکیٹیکٹس آفس. تو ہوتا یہ تھا کہ میں وہاں اپنا جو ہے گورنمنٹ کالج کا کام کر رہا ہوتا تھا وچ واز اسٹیٹس، میتھس، اکنامکس. جو کہ میتھس تو خیر میں نے پڑھی ہوئی تھی بیکاز آف FSC. میتھس تو ایزی تھا لیکن اکنامکس تو میرے سر سے گزر جاتی تھی کہ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اکنامکس میں جو وہ گرافس تھے اور وہ سارا کچھ تھا. تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ یار NCA میں ایڈمیشن ہو جائے تو کم از کم اس سے جان چھٹ جائے گی. جو ابا نے میرے کہا تھا کہ یار فار اے سیفر سائڈ تم کم از کم یہ نہ ہو کہ NCA میں ایڈمیشن نہ ہو تو کیا کرو گے. تو خیر دین آفٹر دیٹ گورنمنٹ کالج کے مطلب 1 سال کے بعد جہاں میں نے اچھے دوست بنا لیے تو اس کے بعد دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان NCA. دیٹ واز دا ایئر 1997. زبردست. اچھا تو it's surprising because I used to go to Sayyid Akhtar. But it was a surprise. So now that I think about it, maybe I think I saw you. Because اس ٹائم بڑے کم لڑکے ہوتے تھے. ہم صرف 4-5 لڑکے تھے. واصف ہوتا تھا. واصف حفیظ. واصف حفیظ was our caste fellow. میرا بچپن میں caste fellow تھا like 1 2 3. He is in Australia. سلامت سے. پھر میں بیگن ہاؤس چلا گیا تھا. بالکل صحیح. تو وہ تھا میرے ساتھ سعید اختر میں 3-4 اور لڑکے تھے لیکن لڑکیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں. Maybe that's why I didn't see you and maybe that's why you didn't see me because کوئی 80 لڑکیاں تھیں اور کوئی 4-5 لڑکے تھے. I think that academy made me because سعید اختر صاحب always ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے مطلب وہ ایک ایسے ٹیچر تھے جو آج کل ٹیچر موٹیویٹنگ ہوتا ہے نا، وہ ایک نان موٹیویٹڈ سے ٹیچر تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک نیگیٹو مطلب آپ کا مطلب آپ یہ سوچیں کہ میری جب ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے NCA میں، پوری ڈرائنگ آپ کو بناتے ہیں. یو نو ڈرائنگ، آئی نو دیٹ یو نو ڈرائنگ. تو میرے سے پیر اور ہاتھ نہیں بنتے تھے. جب میں پیر اور ہاتھ بنانے پہ آ جاتا تھا نا تو میرے دماغ بھی میرے سامنے ہوتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے بنانا ہے لیکن وہ نہیں بنتے تھے. سو میرے ساتھ سعید صاحب نے کیا کیا، سعید صاحب آپ کو آپ نے خود بتا دیا کہ پورے وہ جو باہر کا کوٹ یارڈ ہوتا تھا اس میں سے 10% لڑکے ہوتے تھے اور 90% لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں. اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد سعید صاحب کی بات پہ کی کرنا شروع کر دیتی تھی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو ہی کالڈ می اپ اور اس نے کہا کہ یہ جو ہاتھ اور پیر ہیں یہ کس نے بنایا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے بنایا، میں نے ان کو کام دکھایا. تو انہوں نے کہا اپنے شوز اتارو. میں کہا سر رہنے دیں، چھوڑ دیں، ختم کر دیں. نہیں شوز اتار تو فوراً. پھر وہ ڈانٹ کے کہتے تھے، میں شوز اتار دیے. میں نے کہا جرابیں اتارو. میں نے کہا سر پلیز جانے دیں، معاف کر دیں. انہوں نے میری جرابیں اتروا دیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کوئی شادی کرے گا اس قسم کے ہاتھ اور پیر بنانے والے سے. That was it for me. So this is what it happened and I got motivated. اور پھر اس کے بعد میں نے ڈرائنگس پہ اور مزید اپنا پریکٹس شروع کی and then پیر اور ہاتھ آپ کو بنانے آ گئے. پھر I got admission in NCA اور ہو ہی گیا، ایڈمیشن ہو گیا. اچھا حسین یہ بتائیں کہ آپ کا what are some of the buildings that have inspired you and what is your favorite building? ٹڈایا آنڈو جو جاپنیز آرکیٹیکٹ ہے اس کی آلموسٹ ساری بلڈنگس بیکاز اس کا جو اسٹائل ہے وہ ہم لوگ زیادہ تر یوز نہیں کر پاتے بیکاز آف دا کمرشل اینڈ جو کہ ہمارے پر امپیکٹ آتا ہے پورے کلائنٹ کی طرف سے اور ہر چیز جو آتی ہے. تو ہم نارملی ایسی بلڈنگس ہمیں ملتی نہیں ہیں. تو اس کا جو بیسک ایمفسس ہے وہ ہوتا ہے نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں، جیسے آرگینک آرکیٹیکچر ہے، اسٹریٹ لائنس میں کام. اور جو سب سے اچھی بات ہے اس کے سارے پروجیکٹس میں، اس کا ایک چرچ کا پروجیکٹ ہے ابیرا کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں
اسی بلڈنگ کو جو ہے وہ نیچرل لائٹ جو ہے اس کو ایکسٹیریئر سے انٹیریئر کے اندر جو ہے انڈلج کیا ہے اور اسی کو سمبلزم کے اندر بھی یوز کیا ہے بیکاز دیٹس اے کراس اور اس کراس کے ساتھ وہ ایک نیچرل لائٹ اینڈ اٹس اوبیسلی جہاں آپ کے پاس یو آلویز نو کہ جہاں بڑی ایک سرفیس ہو اس کے اندر ایک چھوٹی اوپننگ ہو تو اس کے اندر ایئر پریشر بھی اور لائٹ بھی جو ہے اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ نارملی یہی کرتا ہے کہ جتنی بڑی سرفیسز ہیں اس کے اندر بڑے پجن اسمال ہولس کے ساتھ اور اسمال سلٹس کے ساتھ ہی ورکس ان اینڈ ہی برنگز نیچرل لائٹ ان سائڈ اور وہ ایفیکٹ جو ہے دیٹس ونڈرفل اینڈ آئی لو اٹ. اچھا تو آج کل کے جو ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں وہ ان چیزوں پہ زیادہ کام نہیں کرتے. لائک اگر آپ پاکستان میں بھی جو آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے جو بڑی بلڈنگز کمرشل بنی ہوئی ہیں جیسے وابڈا ہاؤس لاہور کا ہے, داؤد سینٹر ہے کراچی میں, ان بلڈنگز میں آج بھی ایک جب لائٹ شائٹ جائے اور ان کی ونڈوز وغیرہ کھولیں تو ایون سخت گرمی میں تو ہوا کا فلو بڑا اچھا رہتا ہے کہ ٹیمپریچر بڑا کنٹرول رہتا ہے. بٹ نئی بلڈنگز میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے ادر دین دا کمرشل ایسپیکٹ؟ ایکچولی جو ہمارے ہاں کیونکہ انرجی بھی پرابلم ہے اور ہم لوگ زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو بلڈنگس ہم پبلک بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر نیچرل لائٹ اور ایون جو میوزیمز ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرل لائٹس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو وینٹیلیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو نارملی یہ کرنا چاہیے, مطلب جو نہیں کرتا دیٹس اے اوبیسلی فلا اینڈ اے ڈرا بیک بیکاز کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیکاز آئی یوز ٹو انیشلی ڈیزائن بیکن ہاؤس کی بہت سی برانچز میں نے کی ہیں تو وہاں ایکو سسٹم بڑا جو ہے نا پرابلم کرتا تھا کہ وہ اتنی ایکو جنریٹ ہو جاتی تھی ہال کے اندر کہ وہ کوئی بھی فنکشن نہیں ہو پاتا تھا. تو جو پہلے سے بلڈنگس بنی ہوئی تھیں تو اب اگر اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی جائے تو دیٹ از آل ونڈ کرنٹ, ایئر کرنٹ, کہ اگر آپ کا ایئر کرنٹ نہیں موو کر رہا اور وہ چل نہیں رہا تو وہ ایکو جنریٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ بھی ہے, اب ہمارے پاس آپ پہلے جو بلڈنگس بنتی تھی جیسے کامل خان ممتاز نے جو بڑے اچھے ریناؤن آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا بٹ ڈیفینیٹلی وہ والا ایرا جو تھا وہ ایرا ایسا تھا کہ اس کے اندر جو اتنی ٹیکنالوجی تھی اور یہ جو اتنا یوزیج تھا ایچ وی ایکس سسٹم کا, ایئر کنڈیشننگ کا, اور وہ سب کچھ نہیں. کوٹ یارڈ افیکٹ ہوا کرتا تھا پرانے گھروں میں, کوٹ یارڈ بنا کرتا تھا. وہ کوٹ یارڈ افیکٹ کیا تھا؟ وہ کوٹ یارڈ افیکٹ یہ تھا ٹو گیو اے واٹر فیچر in the courtyard, and when the fumes are being dissolved in air, it brings cool air, and that cool air used to go into the windows اور وہ ایک پورا ایک کوٹ یارڈ افیکٹ بولتے ہیں اس کو, کوٹ یارڈ افیکٹ بنتا تھا. ہیٹ سنک پرنسپل ہے. ہیٹ سنک پرنسپل ہے کہ اگر آبویسلی آپ کے کوئی ایک سالڈ باڈی آپ کے گھر کے باہر ہے بنی ہوئی, جیسے ایک آج کل بڑے لمبے لمبے ٹیرسز ہوتے ہیں, سو ہوتا کیا ہے وہ ٹیرس جو ہے وہ پورا دن ہیٹ ایبزارب کرتا ہے بیکاز وین اٹ از ڈائریکٹ سن لائٹ کمنگ اپ آن یور ٹیرس, آن یور روف, آن اینی ادر سرفیس, اٹ ول ایبزارب ہیٹ. سو اب ڈیزائن فیکٹر کیا ہے؟ ڈیزائن فیکٹر یہ ہے ٹل سن سیٹ والس کو ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں اس میں سن سائڈ پہ, والس کو ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وین ہیٹ کمز آن دا ایکسٹیریئر سرفیس اٹ اسٹارٹ پینیٹریٹنگ, اینڈ وین دا اسٹیج کمز کہ وہ پینیٹریٹ کر کے انٹرنل سرفیس پہ جو ہے وہ ایمٹ کرے انرجی اینڈ ہیٹ, اس وقت تک سن سیٹ ہو جائے. اچھا, سو وہ پروسیس اس کا لمبا ہو جائے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ تھرموسٹائرین یوز کرتے ہیں, تھرموپول یوز کرتے ہیں, اس میں آپ انسولیشنز یوز کرتے ہیں. سو دیز آر آل دا تھنگز وچ ہیز ٹو بی ڈن ان نیو ایراز. پرانے ٹائم میں کیا کرتے تھے؟ 3 فٹ کی وال بناتے تھے, 2.5 فٹ کی وال بناتے تھے, سو دیٹ بائی دا ٹائم دا ہیٹ ول کم ان سائڈ اور وہ کراس کرے اس کو جب تک سن سیٹ ہو گیا ہو, اور وہ پھر اس کو کہتے ہیں ریورس ہیٹ پرنسپل, پھر وہ ریورس کرتی ہے ہیٹ کو, پھر وہ ایمٹ کرتی ہے ہیٹ کو. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ آرکیٹیکٹس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ اپنی بلڈنگ پہ اپلائی کریں. کوئی کوریڈور ہے, اس کوریڈور کو اگر ہم دیکھیں لینتھ وائز ہے تو اس کے اینڈ پہ ونڈو بھی نہیں ہوتی, وہ لوگ اپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں, اس کے اینڈ پہ بھی اپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. تو پھر اگر صبح کے وقت میں لائٹ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو آپ کو یا تو یو پی ایس سسٹم سے یا کسی اور انرجی سے لٹ کرنا پڑے گا, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ایمفسس ہے یہ ہر آرکیٹیکٹ کو, ہر ڈیزائنر کو بہت ضروری ہے کہ اپنی بلڈنگس میں دیں. اچھا, آپ ہوٹلز ڈیزائن کرتے ہیں سارے, تو یہ ہوٹلز میں یہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے
5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 4 स्टार 3 स्टार. तो ये इसमें कुछ क्या फ़र्क है आपस में, और पाकिस्तान में लाइक ओरिजिनली कोई है 5 स्टार और 6 स्टार होटल? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, जो क्लासिफिकेशन है ना, स्टार, जो स्टार की कि किस स्टार के ऊपर, तो वो इंटरनेशनली और पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस है. बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि यू मस्ट हैव सीन अब्रॉड के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाले 3 स्टार होटल होते हैं. तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू टेक योर लगेज अलॉन्ग, और उसके अलावा ये कि आपकी जितने भी F&B है वो आप कॉल करते हैं तो एक्टिवेट होती है, अदरवाइज इट्स नॉट एक्टिवेटेड ऑल द टाइम्स. तो उसकी जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ द प्रोविज़न, कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोविज़न दैट प्रॉपर्टी इज़ हैविंग और विल हैव. तो बेसिकली जैसे 5 स्टार जो है उसमें मैंडेटरी है कि उसमें लिकर लाइसेंस हो, ठीक है, उसके अंदर उसकी हेल्थ क्लब की एक स्पेसिफिकेशन है, एक साइज़ है. सो एवरीथिंग हैज़ अ डिफाइंड स्क्वायर फीट एरिया, कि दिस काइंड, एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ रूम्स. It starts from the number of rooms and all the facilities, which is also the back of the house facility, जिसके अंदर किचन्स हैं, आपके कोल्ड स्टोरेजेस हैं, आपके वेट स्टोरेजेस हैं, आपके गार्बेज कैंस हैं, उन सब की क्लासिफिकेशंस जो है ना वो सेपरेट हैं. सो दैट हमारा जो अब रॉयल स्विस होटल है उसके अंदर दैट वाज 5 स्टार होटल. अब उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट साइन द एग्रीमेंट विद स्विस, हमने सबसे आखिर में किया, उससे पहले 1 साल शेराटन साइन इन रहा है. तो बेसिकली मेरा जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि माल रोड वाले होटल थे, हम शादियां वहाँ खाने भी जाते थे और लिफ्टों पे बटन दबाया करते थे छोटे होते हुए कि भाई अब इस उस पर आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम था जब मोनोपोली. अब प्रॉब्लम ये थी कि होटल के अंदर बहुत सी सर्विसेज हैं जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपने डिज़ाइन में. तो जो 5 स्टार डिज़ाइन है उसके अंदर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो सिंपलिसिटी सिर्फ नहीं होती, उसके अंदर कॉर्निसेस होती हैं, उनके अंदर उनकी जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं. ये नहीं होता कि जी प्लेन सीलिंग कर दी, वाई, बिकॉज पब्लिक एड्रेस सिस्टम आना है, CCTV आना है, उसके अलावा आपका फायर फाइटिंग सिस्टम आना है, उसके अलावा आपका स्मोक डिटेक्टर सिस्टम आना है. सो दिस इज़ ऑल वर्किंग अबव द सीलिंग. सो दैट हैज़ लेवल्स कि आपके क्या लेवल होंगे सस्पेंशन के. तो नॉर्मली आर्किटेक्ट्स ये करते हैं कि उसको स्ट्रेट कर देते हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत देर होता है. तो रॉयल स्विस में मेरे पास ये चैलेंज था. अगर आप रॉयल स्विस विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा डिज़ाइन एस्पेक्ट जो है वो जो इनकी सर्विसेज हैं उनके साथ अमेलगमेट हुआ है. सो आई हैड टू डिज़ाइन लेवल्स. देन HVAC का एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो डिफ्यूज़र्स हैं वो आपको लेटेस्ट डिज़ाइंस में नज़र नहीं आने चाहिए. सो डिफ्यूज़र क्या होता है? डिफ्यूज़र जहाँ से एयर आती है, अच्छा. एयर कंडीशन की एयर आती है. तो आई हैड अ चैलेंज अगेन कि यार ये मैं कैसे करूँगा. सो देन आई हैव टू टक द डिफ्यूज़र विद इन द सीलिंग, and then the diffuser comes in and then it goes to the back of the bulkhead, जो कि bulkhead corner पे, they all had diffusers, so you will not see from where the air conditioning is working. तो these are the systems जो कि आजकल आपके जो है ना लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जो कि हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए, सो दैट जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो हो जाए और वो हम उसको अटेन कर सकें. स्विस होटल एज एन डिज़ाइन वाइज पहला नहीं था, बिकॉज मैं उस वक्त जब आर्किटेक्चर किया था और मैं जॉब कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने जो है वो कुवैत में कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जो कि उस ऑफिस में आर्किटेक्ट के पास थे. कुछ जो एक जो PC1 बना था सियालकोट में, एट दैट टाइम व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई मस्ट बी इन 2nd ईयर और 3rd ईयर, आई हैड दैट प्रोजेक्ट. सो उसको मैंने डिज़ाइन किया. तो बिकॉज मेरी हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइजेशन थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर, जैसे कोई भी मल्टी डायमेंशन बिल्डिंग होती है और मल्टी फंक्शनल बिल्डिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट मल्टी यूज़ फंक्शंस होता है. बिकॉज होटल इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट which I think, because there are lots of things which have been integrated with the design system and you have to design it with all those things in your background. तो और फिर मेरा क्योंकि मास्टर्स में मेरा वो इंटरेस्ट था और सेरीना में मेरे बहुत अच्छा, बिकॉज आई वॉज एन आर्किटेक्ट, मैं ऑलमोस्ट एन आर्किटेक्ट पे काम कर रहा था. मुझे काम करते हुए 7 साल हो गए थे बिकॉज थ्रू आउट माई स्टडीज़ में काम कर रहा था ऑफिस में.
تو میرا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا تھا کہ وہ جو انٹیریئر ڈیزائن سرینا ہوٹل تھا وہ دیٹ واز مائی ماسٹر پروجیکٹ آف, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک پروفیشن کو لائک کرتے ہیں, ایک فیلڈ کو لائک کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایک کیٹیگری بہت پسند ہے, تو اس کے اوپر آپ کا پھر جب ایمفسس ہوتا ہے اور پھر آپ کو سارا کچھ جو ڈیٹا ہے وہ بھی مل جاتا ہے, بیسکس مل جاتا ہے, بیکاز جسٹ لائک اے پیتھاگورس تھیورم. اف یو نو آل دا ڈیٹیلز, یور ریسرچ از ویل, دین یور ڈیزائن ول اسپیک. یو ڈونٹ ہیو ٹو سی کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے, بس جو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ. تو بیسکلی ہوٹلس کے اندر وہاں سے میرے اندر انٹرسٹ جو تھا وہ بن گیا تھا. تو جو آپ کا کویشچن تھا, سو وین آئی واز ڈوئنگ اے جاب ڈیورنگ مائی اسٹڈیز, اس میں میرے پاس ہوٹل کے کافی پروجیکٹس جو تھے وہ آئے. اور پھر اس کے بعد جو ایک پارک لین ہوٹل ہے یہاں گلبرگ میں, بالکل دیٹ واز مائی فرسٹ پروجیکٹ جو کہ 2003 میں جنریٹ ہوا تھا. دیر واز سم دبئی یو اے ای بیسڈ آرکیٹیکٹ جس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. سو آئی واز دا لوکل آرکیٹیکٹ فرام پاکستان. سو دیٹ انٹریکشن, بیکاز دیٹ واز اے کارلسن گروپ پروجیکٹ, اور وہ دیٹس این امیریکن بیسڈ گروپ, جو کہ پارک لین ہوٹل جو کہ پہلے پارک پلازا ہوا کرتا تھا. تو پارک پلازا از اے سسٹر کنسرن آف ریڈیسن and all the group. So I had a very good knowledge because of that project, because I had to go to Dubai and talk to the principals, have to read the manual, what is a 3-star, what is a 4-star, what is a 5-star, and I was very much interested into it because I was of an idea from the past کہ پاکستان میں ہوٹلس نہیں بن رہے ہیں. ابھی بھی مجھے پرابلم ہے, because I guess وی آر آف دا سیم گروپ کے ہمارے ساتھ سب سے بڑی آرکیٹیکچر اور انٹیریئر ڈیزائن میں پرابلم ہے, جو میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈسٹری مٹیریلس کی پروجیکٹ کے لیے بنتی ہے. بالکل یہاں ہماری انڈسٹری پروجیکٹ کو دیکھ کے بنتی ہے. بے شک. سو دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اب میرا جو سوئس انٹرنیشنل ایم اے عالم پہ بن رہا ہے, مجھے کلائنٹ نے کہا, مجھے کہا کہ یار ڈو سم تھنگ نیو. سو میں نے کہا لیٹس ڈو سم تھنگ ان گلاس اینڈ اسٹیل. سو اگر آپ سوئس انٹرنیشنل جو کہ سوئس مال ہے, اس کو سوئس مال کہتے ہیں, ایم اے عالم کی ایلیویشنز دیکھیں تو دس از اے رب بیسڈ کراس رب بیسڈ اسٹیل اسٹرکچر آل ود گلاس, تو کورڈ اپ ود گلاس. تو اب اس میں جو انیشیل اسٹرکچر انجینئر کے ساتھ گفتگو ہوئی اور بیٹھے, تو ان کے پاس وہ سیکشنز ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اب دوسری بات کیا ہوتی ہے, پھر وہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سر وہ تو اب وہ مینوفیکچر تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ سر وہ تو آرڈر پہ بنے گا. جب آپ کے کان میں یہ بات آ جائے نا کہ آرڈر پہ بنے گا, تو کلائنٹ ایک دم سے کہتا ہے کہ رضا صاحب آپ اسی میں کیوں نہیں ڈیزائن کرتے تھے جس میں وہ اویلیبلٹی ہے. تو یہ جو کنسٹرینٹ ہمارے پاس ہے نا, وہ بہت بڑا ہے. اور دیٹ از دا پرابلم, جو کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا آن اے براڈر ہماری ویژن نہیں بڑھتی. وہ اس لیے نہیں بڑھتی کیونکہ ہمارے پاس مٹیریل فلیکسیبلٹی ہی نہیں ہے. مطلب اف یو آر ڈوئنگ سم کائنڈ آف اسٹیل ورک, میں آپ کو کہوں گا یار یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے, میرے پاس یہ انوینٹری ہے, آپ کہیں گے یار مجھے ایک یونٹ ایک لائن لگانی پڑے گی, میں لگاتا ہوں, میرے پاس اتنا بینیفٹ ہے, وہ آپ کو یونٹ لائن لگانے کے بعد بھی اتنا پروفٹ آتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آفٹر ورکنگ فار 22 ایئرس, آئی تھنک کہ وی لیک ان مٹیریل, وی لیک ان مٹیریل اسپیسیفکیشن, جو کہ ہمیں پھر بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے اگر کوئی اویلیبل ہے تو. یہی وجہ ہے کہ میں ٹریول آبویسلی آپ بھی ماشاء اللہ بہت کرتے ہیں. جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ایون شری لنکا جیسے کنٹری میں بھی جو بلڈنگز ہیں وہ دکھنے میں بڑی صاف ستھری لگتی ہیں, 25-30 سال پرانی بھی. ہمارے لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ایون حالانکہ وہاں موسم اچھا ہوتا ہے, اور اسپیشلی کراچی میں تو بلڈنگیں بنتی ہیں 2-1 سال بعد وہ دکھنے میں ایسی لگتی ہیں کہ شاید ایک پرانا کوئی کھنڈر ہے. کیا مٹیریل کی وجہ ہے؟ نہیں سر نہیں, اٹس مینٹیننس. آئی واز جسٹ ان ہانگ کانگ اور آئی واز شاکڈ بائی جسٹ اسٹیپنگ اپ ان این ایلیویٹر. اس کے اوپر ایک چارٹ لگا ہوا تھا, اور وہ جب چارٹ میں نے پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ ایک پورے ایئر میں اس کی مینٹیننس کب ہوئی, اور لاسٹ اگلے پورے سال میں اس کی مینٹیننس کب ہونی ہے. اور اس کے نیچے ایک باکسز بنے ہوئے تھے جس میں جو سپرنٹینڈنٹ تھا جو آ کے چیک کرتا تھا, وہ گورنمنٹ کا بندہ تھا, وہ اس کو چیک کرتا تھا, ویریفائی کرتا تھا, اور اس کے بعد اس کو الاؤ کرتا تھا کہ اچھا ابھی ٹھیک ہے. سو مینٹیننس ہے ہی نہیں ہمارے پاس.
ہم بنا دیتے ہیں, اس کے بعد مینٹیننس, کوئی بھی چیز آپ لاہور کی پاکستان کی لے لیں, کسی بھی چیز کو آپ پکڑ لیں, آپ دیکھیں گے وہ اچھی بن گئی. میٹرو کو کیا ہوا, میٹرو کے وہ جو ایون اسلام آباد کے آپ میٹرو کے وہ گلاس اور وہ اسٹرکچرز دیکھ رہے تھے, اس کو کیا ہوا, ٹھیک ہے. پلانٹیشنز کی تھیں پورے لاہور میں, جو بریجز کے نیچے چھوٹے چھوٹے پجن ہولز تھے, اس کے اندر پلانٹیشنز کی تھیں, اور وہ اتنی خوبصورت تھیں. اس کو کیا ہوا, وہ کہاں گئیں؟ اس وقت وہ صرف اور صرف پلاسٹک کے ڈبے ہیں. آپ جائیں ابھی بھی دیکھیں لاہور کے اندر جتنے بریجز انہوں نے بنائے تھے اور وہ پلانٹیشن لگائی تھی, اس میں اس کی مینٹیننس ہی نہیں ہے. دیر از نو مینٹیننس. سر کوئی بھی چیز بنتی ہے, آپ اپنا آفس بھی بناتے ہیں نا, تو آپ ایک جو ہے وہ سویپر یا کوئی ایک مینٹین کرنے والا بندہ آن اے لوور لیول رکھتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار الیکٹریکل کو کس نے دیکھنا ہے, پلمبنگ کو کس نے دیکھنا ہے, باقی سب چیزوں نے کس نے دیکھنا ہے. لیکن آن اے براڈر وے جب آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو جب تک آپ کی مینٹیننس نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے چلیں گے. اور پھر وہ آخر میں وہی آ جاتا ہے کہ جیسے ہم ہوٹلس کرتے ہیں, تو ہوٹلس پاکستان کے اندر اب آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک ٹریول کتنا ہے, انٹرنیشنل ٹریول کتنا ہے, تو وہ اپنا بجٹ کٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ مینٹیننس پہ بھی پیسے نہیں لگاتے. اگر آپ مینٹیننس پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا, آپ یہی کہیں گے یار یہ آرکیٹیکٹ کو دیکھو ذرا, یہ پالش کتنی گندی ہے, اس کو فنیشنگ والے کانٹریکٹر کو دیکھو کہ یہ فنیشنگ کتنی گندی ہے. وائی؟ بیکاز اس کی مینٹیننس نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے ہوٹلس میں دیکھیں رات کو مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے, وہ برشز لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, پالش والے کام کر رہے ہوتے ہیں, پینٹ ٹچنگ والے کام کر رہے ہوتے ہیں, بلڈنگوں کے باہر ہو رہی ہوتی ہے, بلڈنگ کے باہر. بالکل. ایگزیکٹلی. تو مینٹیننس از اے پرابلم. اچھا حسین, ہم ایک بات کر رہے تھے, آپ مینٹیننس کی بات کر رہے تھے. آئی تھنک مینٹیننس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ مینٹیننس از سم تھنگ وی لیک ایگزیکٹلی. اسپیشلی. تو واٹ آر دا فیکٹرز کہ یہ مینٹیننس ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا کوئی بجٹ کا ایشو ہے, انوائرمنٹ ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بیسیکلی جو سب سے پہلا ایشو از اے بجٹ ایشو. بیکاز ایک دفعہ جب چیز بن جاتی ہے نا, تو اس چیز کو پرائورٹائز ہی نہیں کیا جاتا کہ ہمیں اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. اور پھر جب ہم اتنے لمبے لمبے اونچے اونچے گلاس لگا دیتے ہیں اور وی ڈونٹ ہیو اینی کلیننگ مشینس, اینڈ اوبیسلی اس کی ایک کاسٹ ہے, باقی سب چیزیں ہیں, لیکن دے ڈونٹ ڈو اٹ. وائی؟ بیکاز ہمارے پاس جو جتنے بھی اتھارٹیز ہیں انہوں نے ہمیں اسٹینڈرڈائز نہیں کیا ابھی تک اتنا. بیکاز اگر آپ باہر کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے تو ان کے بجٹ میں یہ انکلوڈیڈ ہوتا ہے کہ اس کو کلین کرنا ہے, ٹھیک ہے. مطلب جب ہم بجٹ میں کسی بھی بلڈنگ کا بی او کیو بناتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اس کو کلین کرنا ہے, یہ کہ بی ایم ایس پہ بھی جانا ہے, یہ کہ فائر فائٹنگ کو بھی دیکھنا ہے, یہ کہ اس میں مینڈیٹری ہے کہ اس کے کنیکشنز جو ہیں وہ آپ کے گرین انوائرمنٹ کے ساتھ میچ کریں گے. تو ایک ایس او پی ہے جو کہ پوری دنیا میں کسی بھی ایک کیٹیگری کی بلڈنگ کے ساتھ دے دیا جاتا ہے کہ اٹس اے ہوٹل بلڈنگ, اس کی کیٹیگری یہ ہے, اس کے ساتھ یہ فنشز ہوں گے, اور مینڈیٹری ہے کلائنٹ کو بنانا. پر یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ کلائنٹ کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہر چیز وہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کہ اگر یہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ مینڈیٹری ہے, تو وہ اس کو بھی کٹ پیسٹ کر رہا ہوتا ہے, کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی کوئی شارٹ کٹ بنا دیں, پیسے بچا رہا مطلب وہ. تو اس لیے مینٹیننس تو دماغ میں ہی نہیں آتی. اور پھر نارملی 2-3 طرح کے جو ہیں وہ ڈیولپرز ہیں. ایک ڈیولپرز وہ ہیں جو اپنا کام جو ہے وہ کر کے, ڈیولپنگ کر کے اس کو سیل کر کے نکل جاتے ہیں. تو پیچھے سے جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں پاتی, بیکاز وہ دے آر ناٹ پریزنٹ دیئر, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی بلڈنگس جو ہیں اس میں آپ کو ہر جگہ پہ پتہ ہے کہ ایمفیسس جو ہوتا ہے وہ مینٹیننس پہ نہیں ہوتا, وہ بس نئی چیز پہ ہوتا ہے کہ سر یہ خراب ہو گیا اس کو نیا کرتے ہیں, یہ پورشن خراب ہو گیا اس کو نیا کرتے ہیں. اور خراب اتنا زیادہ, میں آئی واز جسٹ شاکڈ ٹو گو ایٹ نادرا آفس, جو پہلے وہاں ہوتا تھا شملہ پہاڑی کے پاس. تو جب وہ نیا بنا تھا تو ون آف مائی بھائیز فرینڈ جہاں زیب صاحب, جو وہ جو سینما تھا بڑا مشہور, ان کے جو اونر ہیں, پلازا سینما کے اونر ہیں. پلازا سینما کی بھی رینوویشن میں نے ایک زمانے میں کی تھی. تو ان کا وہ پلاٹ تھا, تو دے ہیڈ اے جوائنٹ وینچر ود نادرا. اور جب انہوں نے لانچ کیا تو وہ جو گرین اور وائٹ میں, آئی ڈونٹ نو یو پیپل ہیو سین اٹ, اٹس اے ونڈرفلی ڈن انٹیریئر اینڈ ونڈرفلی ڈن, کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو فرنش کیا, گیجٹس دیں, سب کچھ لک لائک فارن آفس, اور ایپل کا سارا سسٹم تھا, ایوری تھنگ واز ایکسلنٹ. پر ریسنٹلی میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی اپہولسٹری ہے وہ رپڈ آف ہے, جتنی بھی کرسیاں ہیں وہ ایسے ایسے بچتی ہیں. سو بات یہ ہے کہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے,
آپ اس کو مینٹین کریں, جو چیز خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کریں. اب ہوگا کیا جو ہم نے دیکھا ہے ساری عمر, وہ ہوگا یہ کہ ایک بجٹ بنے گا, اس بجٹ میں وہ ساری کرسیاں پھر سے چینج ہوں گی, وہ ساری اپہولسری پھر سے چینج ہوگی, اور وہ پتہ نہیں کب ہوگی. سو لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی وہاں پر پاسبل نہیں ہوتا چیز کو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کے کام وغیرہ میں انوالو رہتا ہوں, تو اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ویسے آرکیٹیکٹ ہیں جو بیسیکلی ان کا آرٹسٹزم جو ہے, وہ ان کا جو اندر کا آرٹسٹ ہے وہ ان کی چیز میں بہت نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے. سو اگر ایک آرکیٹیکٹ ہے تو اس کو جو کوشچن ہے کہ اگر ایک آرکیٹیکٹ کا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے یا صرف اس کا آرٹ والا جو سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے تو انف ہے. سر اٹس اے ونڈرفل کویسچن. آپ کو بتاؤں گا کہ بیکاز دس ہیپن ٹو می, بیکاز وین آئی واز لائک ٹرائنگ ٹو سارٹ آؤٹ بٹوین UET اینڈ NCA, سو واٹ ہیپن واز کہ UET میں اس وقت جماعتی ہوتے تھے, تو نارملی ہوتا تھا کہ 6 to 7 years لگتے تھے گریجویٹ کرنے میں, 5 سال کا وہ تھا کورس, تو بیکاز وہ آرکیٹیکچر کا. تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ یار تم کہاں جانا چاہتے ہو, بیکاز آئی نیو کہ NCA اور UET میں یہ ایک ڈبیٹ اس زمانے میں چلتی تھی, ابھی تو بہت وائڈ ہو گئی ہے ڈسکشن. ماحول کا بھی تو بڑا فرق تھا نا دونوں. نہیں, ماحول تو سم تھنگ ایلس, آپ کے لیے تو یہ والی چیز وہ ماحول تو واز سم تھنگ ایلس. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جب بیکاز آئی واز ڈوئنگ این انٹرنشپ وین آئی واز ان GC, سو آئی ڈنٹ گاٹ ایڈمیشن ان NCA, اس سے پہلے سے میں انٹرنشپ کر رہا تھا ان این آرکیٹیکٹس آفس. ٹھیک ہے, سو بیسکلی جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو, this is the best and important part of this discussion, that has to be with each and every designer and each and every person who designs, and especially you know it, that there is a relationship between your head and hand. So that relationship should be immaculate. So if you don't have a relationship of your head and hand, you cannot explain to the client. میرے پاس ایک کلائنٹ بول رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا میرا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے, اور مجھے آخر میں آپ کہتا ہوں سر آپ کو یہ چاہیے, کہتا ہاں یہ چاہیے مجھے. سو دس از واٹ اٹ از. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دا سیکنڈ کویسچن از دیٹ یو ہیو ٹو بی این انجینئر unless and until you work within your studies of 5 years. بیکاز دیکھیں ابھی میرے پاس آرکیٹیکٹ آتے ہیں اور میں لٹرلی میرا جو ہے نا وہ میں آئی ڈونٹ نو کہ میرے کیا حالات ہوتے ہیں کہ جب میرے پاس آرکیٹیکٹ آتا ہے تو میں اس سے تھوڑا سا انٹرویو لے کے پھر پوچھتا ہوں کہ یار بھائی آپ کتنی تنخواہ لے لو گے, کتنی وہ کر لو گے, تو کہتا ہے 45 دے دیں, 50 دے دیں. مطلب آلموسٹ مائی ہارٹ بلیڈس کہ بھائی یار یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ because there is no background, there is no portfolio, there is no working in the field, and abroad where are the academics جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ان کو emphasize کرتے ہیں کہ آپ academics کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرو, اپنی جاب بھی کرو, سو دیٹ آپ جب 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد نکلو تو آپ کے پاس ہینڈز آن پریکٹس ہو کہ واٹ آر دا بائی لاز, واٹ آر دا تھنگز دیٹ از بین ہیپننگ ان دا ورلڈ اور واٹ ایور. تو آپ جب گریجویشن کے بعد آفس جاتے ہو نا تو آپ کو 3 سال لگتے ہیں, 110% آپ کو 3 سال لگتے ہیں گیج اپ کریں. لیکن آپ گریجویشن کے دوران اگر کام کر رہے ہو, جو کہ میں نے کیا, ودن 5 years of my graduation, whenever the classes were off, like 12, 12:30, 10, 10:30, I was in the office. اور پھر آپ والی بات جو آپ نے مجھے کہا کہ یار NCA, بیکاز ہم NCA میں تھے تو سارے پل اپ کرتے تھے کہ یار تو کہاں جا رہا ہے, پاگل ہے تو, چلو بھائی ہم وہاں جاتے ہیں, کبھی ہم وہاں جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار تم لوگ پہنچو, میں آتا ہوں, میں آ رہا ہوں. سو دیٹ واز مائی ڈیلی روٹین. لائک 7 o'clock بس فرام کلمہ چوک کالج, 2:30 سے پہلے ہی آلموسٹ آف ہو جاتا تھا. تو پھر میں لوکل کنوینس لے کے, بیکاز گاڑی جو تھی وہ اوبیسلی بعد میں بس چلتی تھی کوئی 2:30 بجے, اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں 2:30 بجے تک انتظار کروں گا تو میرے 2-3 گھنٹے ویسٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی ہیڈ ورک ان دا آفس بیکاز دے یوز ٹو گیو می ورک ان دا آفس. مجھے الاؤڈ نہیں تھا کہ میں اپنا اسکول کا کام یا کالج کا کام جو ہے وہ 6 o'clock سے پہلے کروں. 6 o'clock کے بعد میں نے اپنا کام کرنا ہے, کسی سے بھی ڈسکشن کرنی ہے یا اپنے پروجیکٹ کی ڈسکشن کرنی ہے. تو میں وہاں سے لوکل لیتا تھا جی, اور وہاں سے پھر گلبرگ میں میرا آفس تھا جس آرکیٹیکٹ کے پاس میں کام کرتا تھا. اور پھر وہاں سے 6-7 o'clock جب میں فری ہوتا تھا تو میں ہاسٹل چلا جاتا تھا.
ओके सो हॉस्टल में लाइफ ऐसी थी कि फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि अगले दिन होती थी एनसीए में, तो उसके लिए सारे प्रिपेयर करते थे इकट्ठे बैठ के ना कि लेट्स डू द असाइनमेंट टुगेदर, और फिर सुबह तो देन यू नो 7 बजे का दिन शुरू हुआ है, फिर आपने कॉलेज लिया, फिर आप ऑफिस गए, और फिर उसके बाद आप हॉस्टल गए, हॉस्टल में हल्ला गुल्ला हो रहा है, सारे क्लास फेलोज इकट्ठे हुए हुए हैं, इवन जो हॉस्टलाइट्स हैं वो भी, जो डे स्कॉलर्स हैं वो भी, तो फिर हम मिलके काम करते थे। बड़ी रौनक जगह थी एग्जैक्टली को हॉस्टल हाँ रौनक तो 11-12 बजे तक नॉर्मली मैं घर पहुंचता, दैट वाज माय रेडी रूटीन, दैट मेड मी ऑफ, बिकॉज अगर मैं वो काम ना करता तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता ही ना। एनसीए के साथ साथ जो आपको, जो जैसे आपने कहा कि आर्टिस्टिक टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर एन आर्किटेक्ट ही इज़ एन आर्टिस्ट। सो इवन देयर आर आर्किटेक्ट्स जो कि सेक्शन में डिज़ाइन करते हैं, they don't have to do it in 3D perspectives and everything. There are architects in the world जो section में डिज़ाइन करते हैं, that means कि half of the building, half building को कट किया, कट करके उसी को डिज़ाइन करके उसकी 3D फॉर्मेशन बना ली। So जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगी, so I used to say when I was teaching in NCA में मास्टर्स में पढ़ाता रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइन में, तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा कि यार कभी आइस्ड केक खाया है? कहता हाँ खाया है। तो मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? तो कहते सर सिंपल सी बात, हम उसको काट देंगे, ऐसे करके काट के हम उसका पीस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस आइसिंग में क्या है। मैं कहा सेक्शन इज दिस, सो इफ आई कैन डू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हाउस, ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ एनी 3D art that you have generated, you have to cut it out and see what is inside. Unless and until you see what is inside, you won't be able to design it. आप उसको, हाँ अगर डिज़ाइन तो हो गया, यू वॉन्ट बी एबल टू डू द डिटेलिंग ऑफ इट। जैसे आपने कहा कि आपको एक्सपीरियंस हुआ और आर्किटेक्ट के साथ एक्सपीरियंस हुआ और उसने डिज़ाइन कर दिया और उसको पता ही नहीं था कि ये बनना कैसे। एग्जैक्टली। सो डिज़ाइन के साथ उसकी जो बेसिक्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो आपको आता हो। बिकॉज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द कैप्टन ऑफ द शिप। इवन इंटीरियर डिजाइनर इज नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप, आर्किटेक्ट इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सो आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंटीरियर डिजाइन एंड आई हैव डन बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। तो जब मेरा प्रोजेक्ट होता है तो अगर मुझे ही ग्रिप नहीं होगी HVAC पे कि HVAC कैसे होना है, जो आपका जो फायर अलार्म सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, BMS कैसे करना है, RMS कैसे करना है, तो दे विल गाइड मी एंड आई डोंट वांट देम टू गाइड मी। सो आई वांट देम टू गाइड। मतलब एक अभी रिसेंट एक छोटा सा वाक़या है कि हम पेलिकन मॉल बहावलपुर में कर रहे हैं, मेरे पूरे पाकिस्तान में होटल्स में डिज़ाइन कर रहे हैं इस वक्त। एक पेलिकन मॉल है जो हम DHA बहावलपुर में कर रहे हैं। तो मुझे जो उसका एक काफ़ी बड़ा टेरेस है उसके ऊपर ना HVAC इंजीनियर ने जो है प्लांट रूम बना के भेज दिया, तो आधा टेरेस कवर कर लिया। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार कैन यू हैव अ मीटिंग विद मी? उसने कहा यस सर मैं आ जाता हूँ। वो आया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये इसके AHUs हैं, उसके साथ ये इसके चिलर्स हैं, उसके साथ ये इसके पंप्स हैं, इनका साइज़ ये है, उसके अंदर ये ब्लॉक है जो आ जाता है, तो तुमने इतनी जगह क्यों ली? सर इसको रिवाइज़ कर देते हैं। सो अगर मैं रिवाइज़ ना करता तो वो जो जगह थी सारी वो ज़ाया। सो दैट इज़ एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फिर स्ट्रक्चर के लिए भी, और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमने जब रॉयल स्विस डिज़ाइन किया तो रॉयल स्विस के 2 ब्लॉक्स हैं एंड इट इज़ बीन इंस्पायर्ड बाय एन एयरक्राफ्ट। द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द एयरक्राफ्ट बिकॉज इट वॉज ऑन एयरपोर्ट। तो जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं और जो सेंट्रल स्पाइन है उसको एक थीमेटिकली प्लेस करके तो हमने उसको डिज़ाइन किया। क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कोई बैकग्राउंड ज़रूर ढूंढ लूँ। अब जैसे यूनाइटेड था, जो यूनाइटेड स्काई स्क्रैपर था, तो मुझे सनाउल्लाह साहब जो यूनाइटेड के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि यार हमारे जो यू है उसको कहीं एडजस्ट करो। अब यू बड़ा जेनेरिक है यूनाइटेड का, लोगो उनका जो यू का यूनाइटेड का जो स्टार्ट है मेरा ये, अब उन्होंने बोल तो दिया, अब मैं कहूँ यार मैं क्या थिंग है वो थोड़ा जेनेरिक है, मतलब उसको मैं कैसे स्टाइलाइज करूँ। तो अब आप अगर उसको यूट्यूब पे या कहीं भी यूनाइटेड स्काई स्क्रैपर को देखो तो उसमें मैंने सब चीज़ें कर्व्स में डिज़ाइन की हैं, और वो जो कर्व्स हैं अगर आप उनको देखो तो दे आर ऑल यूज, बट इट इज़ नॉट अ यू। सो इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड अ प्रोजेक्ट।
اگر انسپریشن نہیں ہوگی تو پھر تو ایئرپورٹ والا پروجیکٹ میں جو جسے کہتے ہیں نا جو ایک مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیر واز اے 2000 کیپیسٹی کا بینکویٹ تھا جس میں 500 کے 4 ہالس تھے اور اس کے اوپر 200 رومس تھے. اب میں نے میرے لیے ایک چیلنج تھا بیکاز گراؤنڈ پلس 3 الاؤ کیا تو جو اس وقت ہماری شیرٹن کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا تھا تو دے سیٹ کہ جی ہمارے رومس 300 کراس کرنے چاہیے اور ہائٹ ریسٹرکشن کی طرف وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکتے. تو دین وی ورکڈ آن دا اسٹرکچر آف دا بلڈنگ جو کہ سیکنڈ بلاک تھا, جو کہ اوبیسلی جب نیچے ہال ہوں گے اوپر 200 کمرہ ہوگا, لوڈ کہاں جائے گا؟ آپ کو ہال تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا, کہ ہال تو آپ نہیں چینج کر سکتے اور ہال کے بیچ میں آپ ویڈنگ ہال کے بیچ میں کالمس نہیں لگا سکتے. سو دین آئی سیٹ ڈاؤن ود دا اسٹرکچر انجینئر اینڈ آئی سیٹ دیٹ یار دس از دا پلان اینڈ آئی وانٹ دس ٹو بی ڈیزائنڈ ان اسٹیل اسٹرکچر so that the beam of 20 inches is being eliminated and I get one more floor above. So when from each floor I will get 24 inches, so I will get another floor upstairs. ٹھیک ہے, جو سب سے اوپر ایک فلور ایڈ ہو جائے گا تو ہمارے 50 رومز ایڈ ہو جائیں گے تو ہمیں 5 اسٹار کی کیٹیگری مل جائے گی. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں کہا یار برٹش ٹائم پیریڈ میں ٹرس سسٹم ہوتے تھے جو کہ برج کے اوپر آپ نے کئی دفعہ جو ریل کار گزرتی ہے ہمارے نہر پہ بھی, کینال پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرس بنی ہوئی ہے اور اس ٹرس کے اوپر سے جو ہے وہ ٹرین گزرتی ہے اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. دیٹ از این اپوزٹ ٹرس سسٹم. So that does not have to be dropped. That will hold your slab above. تو ہم نے وہ ٹرس سسٹم جنریٹ کیا اور وہ میں بیٹھا اسٹرکچر انجینئر صاحب کے ساتھ اور میں نے اس کی پلاننگ کو ٹرسز کو اس جگہ پہ پلیس کیا جس جگہ پہ کوریڈور کی والس تھی اور ان ٹرسز نے اس سلیب کو پک اپ کیا اینڈ دین دیٹ ٹرسز وینٹ ٹل دا ٹاپ. کیا ہوا؟ ہمیں تقریباً کروڑوں روپیہ فاؤنڈیشن سے بچ گیا بیکاز جب وین دا اسٹرکچر گیٹس لائٹر تو آپ obviously you don't have to go for such a heavy raft and everything. تو ہماری جو ریفٹ تھی اس کو ہم نے اسٹرپ ریفٹ میں کنورٹ کر دیا. سارا اسٹیل اسٹرکچر تھا, کیروگیٹڈ شیٹ سے ہم نے شٹرنگ نہیں کی, کیروگیٹڈ شیٹ لگائی اسٹیل کی, اس کے اوپر ہم نے اسٹیل کا فریم لگایا اور تقریباً 5 انچز یا 6 انچز کی کانکریٹ کی اینڈ دیٹس اٹ. The whole structure has been held like this from the top. So that's something that comes only when you have some kind of engineering knowledge. جو ینگ لوگ ابھی آرکیٹیکچر سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ کیونکہ اب اے آئی بھی آ رہا ہے, کیا از اٹ ورتھ اٹ ٹو بیکم این آرکیٹیکٹ اسٹل؟ ذرا Definitely. Actually, architecture is a very difficult field in the way that unless and until you have practical experience in the field, you won't be able to match up. Because سب کچھ خیالی تو نہیں بن سکتا ہے نا, کہ آپ کی ہر چیز جو ہمارے پاس جو تھیسس تھے وہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, اس نے مارس پہ جو ہے ایک پورا اسٹرکچر بنایا تھا. بٹ دیٹ واز مارس پہ, سو دیٹ واز تھیسس. بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن ہیئر بیکاز یہاں جو آپ کا کویشچن ہے کہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. بٹ اس کی جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھیں سو دیٹ گریجویشن کے بعد آپ بالکل زیرو نہ ہو. جیسے آپ نے بھی میرے سے پوچھا کہ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا, اس کو پتہ سب کچھ تھا کہ اس نے ڈیزائن کر دیا بٹ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو بننا کیسے. تو بیسیکلی وین یو آر اے کیپٹن آف دا شپ تو یو ہیو اے رسپانسبلٹی اینڈ دیٹ رسپانسبلٹی از یور کلائنٹس منی. کلائنٹس کے پیسے ہیں, اگر آپ وہ 4 دفعہ بنا کے توڑیں گے پھر اس کے بعد یہ نہیں بنے گا تو وہ ویسے ہی آپ جو ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس نہیں کر رہے. تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں ابھی انسٹیٹیوٹس کو بھی کہہ رہا تھا کہ انسٹیٹیوٹس ہمارے جو ہے نا وہ 6 o'clock تک ہو گئے اور سیٹرڈے جو ہے وہ اب آف ہو گیا ہے. پہلے سیٹرڈے آف نہیں ہوتا تھا. سو یہ جتنے بھی پریکٹیکل ڈیزائن بیسڈ ہیں فیلڈس جس میں گرافک ڈیزائن بھی آ جاتا ہے, ٹیکسٹائل بھی آ جاتا ہے, باقی سب یہ جو پریکٹیکل ڈیزائن بیسڈ فیلڈز ہیں اس میں پریکٹیکل نالج ساتھ ساتھ جاب کے بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ ابھی بھی باہر انڈر گریڈ یا کوئی بھی سبجیکٹ کوئی بھی پروگرام لیں گے آرکیٹیکچر کا باہر تو وہ مینڈیٹری ہے کچھ یونیورسٹیز میں کہ یو ہیو ٹو ڈو دا جاب. آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس بے شک فوٹو کاپی کر رہے ہیں یا ایک اس کو کلرنگ کر رہے ہیں یا رینڈرنگ کر رہے ہیں تو آپ وہاں کام کر رہے ہیں. میڈیسن کے بعد وہ ریزیڈنسی کرتے ہیں. ہاں, تو
ہمیں ساتھ ساتھ کرنا ہے, بیکاز اگر آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہیں تو پھر پرابلم ہے, پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے اور اس میں جو ہے ایکسیل کرنے کے لیے. تو اٹ از آل نالج بیسڈ کہ آپ کے پاس کتنی نالج ہے, آپ کا پورٹ فولیو کیا بنتا ہے. تو اگر پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل ایک بہت, مطلب ہم لوگ اپنی اسائنمنٹس کرتے تھے تو ہم پورے اسٹوڈیو میں گانے لگا لیتے تھے. مطلب ہمارے پورے اسٹوڈیو میں NC میں بھی گانے لگے ہوتے تھے, جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے تھے ہم گانے سن رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ کام. تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل کام کرنا چاہیے کہ آپ گانے بھی سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنی اسائنمنٹ بھی کر رہے ہیں, رینڈرنگ بھی چل رہی ہے, پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایکسیل کرنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک آرکیٹیکٹ میرے پاس آتا ہے اور جاب مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے یار 45-50 دے دیں, تو 45-50 میں آج کیا آ جاتا ہے, پھر اس پہ لوگ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں کہ یار میں گریجویٹ ہو کے نکلا ہوں, 5 سال پڑھ کے نکلا ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ جاب اتنے کی مل رہی ہے, اور وہ باقیوں کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو وہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سو مائی ایگزامپل از دیٹ وین آئی گاٹ ایڈمیشن ان NCA, سو اس وقت جو گریجویٹ تھا اس کو 10,000 ملتا تھا, جو گریجویٹ آرکیٹیکٹ تھا. لیکن بیکاز آف مائی 5 years ورکنگ ایز این اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ ڈیورنگ مائی اسٹڈیز, وین آئی گریجویٹڈ آئی باٹ اے کار, مائی salary was 25,000. So here's the difference where it is. So you have to start working early. You have to start working early کہ آپ اس کو جلدی اپنا کریئر جو ہے رائٹ فرام دا پروفیشن اسٹارٹ کریں. جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کو انٹرنشپس اور وہ سارا کچھ, تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ون شوڈ بی این آرکیٹیکٹ اف ہی فیلز اور شی فیلز کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے ڈیزائن کی اور پھر پرابلم سالونگ کی بھی. اس کی ایگزیکیوشن جو کرا سکے, ایگزیکیوشن کے علاوہ پرابلم سالونگ, کہ دیر از اے پرابلم اینڈ یو ہیو ٹو سالو اٹ. AI کی بات نکلی ہے تو وہ AI پہ انڈیا والے ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. آج مجھے ریئلائز ہوا, بکاز آج وہ کو میں نیوز دیکھ رہا تھا تو کوئی انسٹیٹیوٹ ہے گجرات میں ان کے جو یہ اسپیشل یہ روبوٹس اور اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو آج اس انسٹیٹیوٹ نے پرائم منسٹر مودی کو پہلی پریزنٹیشن دی ہے, اور ایک روبوٹ نے وہ ساری پریزنٹیشن بھی دی ہے, چائے بھی سرو کی ہے, اور مودی صاحب نے اس سے چائے لی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے. تو ہمارے بالکل ساتھ ہے انڈیا, لیکن اور کہنے کو وہاں پر تعلیم بہت پیچھے ہے, لیکن اسٹل اس کام میں وہ لوگ کافی میرے خیال آگے اور تیزی سے جا رہے ہیں, اور جلدی کوئی سرپرائز ہمیں اور پوری دنیا کو دیں گے. کیا AI کی وجہ سے, بیکاز اب اتنا انٹیگریٹ ہوتا جائے گا اور AI is going to be smarter than us in no time, کیا ایسا, do you look forward to buildings that are going to be made and designed by AI that defy all that we know and the physics and all that? I mean, it can't defy physics, but technology. Definitely. Why? Because جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم جو مینوفیکچرر ہیں ہم ان کے بھروسے پہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. لیکن اگر AI کی وجہ سے, روبوٹکس کی وجہ سے مجھے جو سیکشنز, سپوزٹلی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک میرا لیئرنگ میں ڈیزائن ہے, اینڈ دیٹ لیئر ڈیزائن از کمنگ اپ ان اسٹیل. So if I have a manufacturing AI setup which can make me that wave, so that's it. That is what I need. وہ آپ کو وہ سیکشنز بھی شاید دے دے گا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے. Exactly. مطلب آپ جتنے بڑے پروجیکٹ, برج الب دیکھیں, یہ آپ جو بڑے پروجیکٹس آپ دبئی کے بھی UAE کی دیکھ رہے ہیں, ان پروجیکٹس کے اوپر انڈسٹریز بن گئی. بالکل. اور پروجیکٹ بننے کے بعد وہ انڈسٹری بند ہو گئی کہ بھائی اب ہم دوسرا پروجیکٹ کریں گے تو ہم دوسرا پلانٹ لگائیں گے. سو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. پھر وہی والی بات کہ AI جو ہے وہ اپنی جو جتنے پروفیشنز ہیں دنیا کے ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے. جیسے سپوزٹلی اب آ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر اے بنا دو. آئی تھنک سلمان آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ AI آرکیٹیکٹس کو بھی ایلیمینیٹ کر دے گا آنے والے وقت میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کسٹمائز ڈیزائن اور ایک ہوتا ہے جو آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریگولر ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی, بیکاز اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے پرابلم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک چیز کراس کر جائے گی تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, آرکیٹیکچر میں یہ ہے کہ یس اس کے اوپر جو اس کی بیسکس ہیں اور اس کا جو بیسک جسے کہتے ہیں نا جو موڈ بورڈ ایک پورے پروجیکٹ کا بنتا ہے وہ تو ہوگا, لیکن ہر جگہ پہ سائٹ ڈفرینٹ ہے. کہیں کوئی سائٹ سائز ہے,
کہیں اس کا نامنکلیچر ڈفرینٹ ہے, کہیں اس کے بائی لاز ڈفرینٹ ہیں, کہیں اس کی جو ہائرارکی ہے اباؤٹ دا فیشل فساڈس وہ ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ کا نامنکلیچر ڈفرینٹ ہو جائے گا تو یو نیڈ این آرکیٹیکٹ ٹو فٹ ان all of those material which has been decided, made اور functional, وہ آپ اس کو implement کریں اس کے اوپر. تو eliminate نہیں ہوگا بٹ basically what I think کہ وہ اور help ہو جائے گی. Why? Because اب normally animations بنتی ہیں اور ہمارے projects کی animations بنتی ہیں, تو جتنے بھی local architects ہیں آج کل پاکستان میں وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں کام کہ یار فلاں اینیمیشن والا ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا ڈیلیما ہے یہاں کہ جو وہ اینیمیشن بنانے والا ہے وہ اب کلائنٹس کو کہہ رہا ہے کہ سر ہم سارا کام خود کر دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شکل ہی بنانی ہے نا, بلڈنگ ہی بنانی ہے نا, آپ کو ایسے افیکٹس دیں گے اور ایسے سارا کچھ کروں گا. تو کیا ہوا اب اس میں پرابلمس کہاں آتی ہیں؟ وہی والی بات, ڈیٹیلنگ میں, اسٹیٹکس میں, ہر چیز میں پرابلم. ایک بندے نے 5 سال کا کورس کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس کا 20 سال کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کو آپ ایک ڈرافٹس مین ٹائپ اینیمیٹر سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے. تو یہ ایک ہیزرڈ جو ہے یہ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اور یہ جو کمرشلائزیشن ہے اس نے آرکیٹیکچر کو بہت حد تک جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کی سے بہت کم رہ گئی ہے. بیکاز نارملی وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک واو فیکٹر لے آؤ, تو آپ 10 بھی بلڈنگس ڈیزائن کر کے کلائنٹ کو دکھا دیں گے تو نا یار واو فیکٹر نہیں آیا, تو بھائی ہاؤ کین یو ایکسپلین جو وہ نوٹوں سے آنا ہے نا. ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کہ کمرشل بلڈنگ آج جو بھی بناتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ 1 انچ میں بیچوں. اور تو ہمارے پاس جتنے بھی سپورٹنگ سافٹ ویئرز ہیں اب وہ میرے پاس ان ہاؤس ہیں. اب میرا مطلب باسٹن سے میں کچھ سافٹ ویئرز لے کے آیا ہوں خود سے جو ہم اپنے ان ہاؤس میں کرتے ہیں. بیکاز آئی فیل کہ ایز این آرکیٹیکٹ مجھے صرف ایک پلان بنا کے اور اس کی اسپیس پلاننگ کر کے سارا کچھ کر کے نہیں کرنا, اور پھر میں ایک سیکنڈ آفس کو کہوں کہ یار یہ میرا کانسیپٹ ہے اس کو ذرا بنا دو. تو میرا سب کچھ ان ہاؤس ہے آفس کے اندر. اینیمیشنس ہم خود کرتے ہیں, اسکیچنگ کرتا ہوں, اسکیچنگ کر کے میں سیکشن میں دیتا ہوں, پھر اس کی اینیمیشنز آتی ہیں, را اینیمیشنز آتی ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, چیک کر کے پھر آگے. جتنے یہ بڑے بڑے مارکیٹنگ اور سیلس کے لوگ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے ہیں, دے آل ہیو دیئر ان ہاؤس اینیمیٹرز. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پروجیکٹ آتا ہے اس کو جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اینیمیٹرس کو دیتے ہیں, ٹی وی سی بناتے ہیں, کمپیوٹر پہ دیا اور وہ ہو گیا. اب آج کل جیسے میں دین گروپ فیصل آباد کا کام ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ آل دا ورکس فار دیٹ. اس میں ایک ڈیلیما ہے. مجھے انہوں نے کہا, جو سی ای او ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہاؤ کین یو میک اے ڈفرینس. میں کہا آئی کین میک اے ڈفرینس بیکاز آئی ول ناٹ یوز اینی اسٹاک پکچر, اینی اسٹاک پکچر آن دا سوسائٹی. آج کل کیا ہوتا ہے, اسٹاک پکچر اٹھائی, اتنا بڑا بل بورڈ لگا, اور اس بل بورڈ کے اندر اچھا یار یہ بلڈنگ تو وہاں کی ہے, اچھا یہ بلڈنگ تو وہاں کی ہے, اور وہ کمپوزیشن ہو گئی اور وہ ان کی سیل شروع ہو گئی. سو دس از ڈیلیما کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دس از گوئنگ ٹو نیگیٹیوٹی پہ جا رہی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس ہے, بیسک کریشن کم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ. اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے کلائنٹ کو اویئرنیس ہو کہ یار یہ ایک ڈرافٹس مین ہے, یہ ایک اینیمیٹر ہے, اس کی ویژن اور ایک آرکیٹیکٹ کی ویژن میں ڈفرینس ہوگا, کبھی ایک سی ہو ہی نہیں سکتی. سو وہ ایک جو اویئرنیس ہے نا وہ ہمارے ایک لوکل کلائنٹ میں آنی بہت ضروری. تو حسین کافی ماشاء اللہ اپنا لائف پہ گزری ہے لاہور میں بھی اور مختلف پروجیکٹس میں. تو سب سے لائف کا اچھا حصہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ اسکول کالج کا زمانہ, این سی اے کا زمانہ, یا جو کام والا زمانہ تھا؟ ایکچولی دا اوور آل جرنی واز ویری ایکسائٹنگ. مطلب شروع میں اسٹرگل تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک اسٹرگل تھی, اور این سی اے واز اے گولڈن ٹائم پیریڈ بیکاز کرسنٹیرین جو ہے آل بوائز, ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا, وہ آل بوائز, تو وہ ایڈمیشن ایک ہی سال پڑھا میں تو وہاں سیریس بھی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب وین آئی وینٹ ٹو این سی اے تو دیٹ اوپنڈ می اپ بیکاز دا فرسٹ ڈے واز دین اورینٹیشن اینڈ آئی ہیڈ ٹو ٹاک اینڈ انٹروڈیوس مائی سیلف. جو ہمیں کہا تھا کہ آپ آئیں اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں سب کے سامنے. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹیسٹ آف کانفیڈینس. مطلب اس کے بعد سے میں نے اتنی کانفرنسز کی, اتنے انٹرویوز کیے, اتنی ساری ٹیچنگ کی, سب کچھ کیا, بٹ دیٹ واز دا بیسکس بیکاز آئی کوڈنٹ ایون اسپیک مائی نیم ان فرنٹ آف اراؤنڈ 100 اسٹوڈنٹس کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیا ہوں. تو جو کانفیڈنس لیول وہاں سے اسٹارٹ ہوا اور پھر ایک جرنی اسٹارٹ ہوئی اباؤٹ یور پریکٹیکل فیلڈ,
that was the best time. And obviously that atmosphere, because we had plenty of societies in NCA जिसके अंदर नौटंकी थी, वेस्टर्न था, ईस्टर्न था, वो था जो माइम्स थी, ठीक है. तो इन सब एक्टिविटीज़ के साथ हम पढ़ते थे. और वो ये यूनिवर्सिटी नहीं थी कि आ जाओ कल कॉलर से पकड़ा कि पढ़ लो और आ जाओ. मतलब वो यूनिवर्सिटी नहीं थी. वो ये थी कि अगर तुमने नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, बेशक 5 साल एक ही ईयर में लगा दो, ठीक है ना. तो वो चलते रहते थे. लेकिन ऑब्वियसली यू हैड टू बी ऑन योर टोज, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत मुश्किल थी. लेकिन वो जो एक पूरा एटमॉस्फेयर था ना, दैट वाज वंडरफुल. मिस करते हैं अभी भी कभी कभी आप एनसीए हाँ के वो बिल्कुल. दिन? अभी भी मैं जब कई दफ़ा अब तो एक्सटर्नल जूरिस के लिए जाता हूँ फाइनल ईयर की या उसकी, तो पूरी जो वो पुराना टाइम है वो चलना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ बैठते थे, ये हम यहाँ ये करते थे, ये यहाँ जो है वो क्या-क्या करते ड्राइंग थे? करते थे. और मतलब देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स. और वो जो आप बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आई अपने अब्बा की. जब मेरा एडमिशन हुआ ना एनसीए में, तो उसके एनसीए ऑब्वियसली एनसीए था, दैट वाज बैक इन 97. तो हर बंदा जो है वो कहता अच्छा एनसीए में चला गया, लड़का ना ख़राब हो जाए, लड़का ना ख़राब हो जाए. तो एक दफ़ा मेरे ना अब्बा मुझे लेने आ गए. तो वो बाहर पोर्च में खड़े थे, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि बेटे जब मैं तुम्हें लेने आया तो ना जिस तरह से लोग निकले ना, तो मैं परेशान होने लग गया. मैं कहा पापा क्यों परेशान होने लग गया, अब क्या हुआ? तो कहते यार किसी की जीन्स फटी हुई है, किसी की शर्ट फटी हुई है, किसी के कपड़ों के ऊपर पेंट पड़ा हुआ है, और एक धुआं सा था जो मैं देख रहा था. तो आई वॉज वंडरिंग कि तुम आओगे तो क्या होगा. तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं आया तो मैं बिल्कुल ठीक तरीके से आया, फटा और नहीं हुआ एक था. जो है ना जेंटलमैन की तरह आया. तो अब्बा मुझे हमेशा कहते थे, जब मैं एनसीए में मेरा एडमिशन भी हुआ, तो कहते यार देखो बात सुनो, तुम्हारी एक दोस्त ना हो. मैंने कहा बाबा अब ये क्या बात कहते हैं कि तुम्हारी एक दोस्त ना हो? कहते एक दोस्त खतरनाक होती है, बहुत सारी बहुत सारी दोस्त होनी चाहिए. तो ये हुआ, और लिटरली हुआ कि आई हैड इन एनसीए आई हैड ऑल द बंच ऑफ माय फ्रेंड्स. तो आपने अब्बा की ये बात मान ली? हाँ वो थी मेरे अंदर कि मेरे पास जो है वो जो डे स्कॉलर्स थे उनका एक ग्रुप था, सीनियर्स के ग्रुप डिफरेंट थे, एंड आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर. मतलब आई वाज नॉट ऑफ अ सॉर्ट कि मैं बस एक जगह पे बैठा हूँ तो मैं बैठ गया हूँ. मैं सीनियर्स के साथ बैठता था. मेरे पे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे वो देवर लाइक, मतलब उन जैसा लोगों को मैंने देखा ही नहीं. मतलब आप ये सोचें कि मैं हॉस्टल जाता था, बिकॉज वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हॉस्टल. तो मैं हॉस्टल जाता था, तो वो मेरे बैच वाले थे वजाहत अली और हुसैन अली, वो दोनों गिलगित के थे. और उधर से तो वो दे इन 5 years आई नेवर पेड द कैंटीन बिल इन हॉस्टल, बिकॉज दे सेड तुम हमारे घर पे आया भाई, हम तुमसे कैसे, मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बिकॉज यू नो एनसीए के अंदर कोटा सिस्टम है, तो वो हर जगह से लोग आए हुए होते हैं. तो वो जो एक इंटरेक्शन ऑफ कल्चर्स है ना, दैट्स अमेजिंग. तो आई लव दैट. फिर ऑब्वियसली सोसाइटीज़ के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न कभी कहीं काम करना शुरू कर दिया, कभी माइम्स में काम करना शुरू कर दिया. तो दैट वाज एन ओवरऑल पैकेज. दैट वाज वंडरफुल. You have a 17-year-old as well, right? उसका कोई इरादा है आर्किटेक्चर में जाने का या आर्ट्स में? बिल्कुल है जी. और अभी थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे कहा कि पापा मैंने आर्किटेक्ट बनना है. तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा, मैंने कहा जस्ट प्रूव मी कि तुमने आर्किटेक्ट बनना है. तो कहता कि मैं क्या करूं. तो मैंने कहा सईद अख्तर साहब से मिलो, जाओ, मैं साथ चला जाऊंगा. मैडम मली से मिलो, मैडम शहनाज मली से मिलो, बाकी सब लोगों से मिलो, और जब मुलाकात हो जाए तो मेरे पास आ जाओ. बिकॉज आई न्यू कि वो लोग इसको डिस्करेज करेंगे, कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे, बिकॉज मैं पढ़ा हुआ हूँ उन सब से. तो सबसे पहले तो सईद अख्तर साहब के साथ चला गया. तो उसने कहा कि सईद साहब ने कहा कि ये जो मेरी उंगलियां हैं इसमें कितनी पार्टीशंस हैं. हसनैन से पूछा, जो मेरा बेटा है, हसनैन से पूछा कि इससे कितनी पार्टीशंस है बताओ. तो गिनने लग गया, ठीक है. अब जब वो गिनने लग गया ना, तो कहते उल्लू का पट्टा. और मैं हंस हंस के पागल, जो हमें सुनना पड़ता था सईद वो अख्तर का जिनको नहीं पता उल्लू ना. का पट्टा. मैं हंसे तो कह रहे पापा हंस क्यों रहे हैं. मैं कहा बिल्कुल ठीक हुआ तेरे साथ. फिर वो उसे कहा कहाँ, उन्होंने कहा कि कहाँ पढ़ते हो. तो उसे कहा एचएसएन में करते हो. एचएसएन में तो सारे बिगड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं, एचएसएन तो ये है, एचएसएन तो. बिकॉज उसका जो पेशेंस लेवल था ना, वो सईद साहब ने जो है वो देखा, और चेक किया. सो आफ्टर दैट ही सेड कि पापा मतलब आई एम डन, आई वांट टू बी एन आर्किटेक्ट. तो मैं कहा ठीक है. तो नाउ ही इज़ ऑन द ट्रैक. अब ही ड्राइंग की क्लासेस लेना शुरू कर दी.
اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں اور سارا کچھ ہے, تو ہی از پریپیئرنگ فار دیٹ. ماشاء اللہ زبردست. Acha ji, I think it's been a wonderful conversation. It's my Thank pleasure. you for being on Khayali Dialogue and giving my us pleasure. such It's been wonderful information. And I just want to say thank you. Yeah, it was It's my great pleasure. talking to It you. was wonderful being here. Thank you for coming. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you and goodbye.